اللہ सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में सूरह लुकमान में सूरह नंबर 31 की आयत नंबर 6 में फरमाते हैं, वमिनन नासी मन यश्तरी लहवल हदीसी लियुज़िल्ल अन सबीलिल्लाहि बिगैरि इल्मी वयत्तखिज़हा हुज़ुवा उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन। कि कितने लोग ऐसे हैं जो लोगों को अल्लाह की राह से भटका देते हैं लग़्व बातों को खरीद करके, लहवल हदीस, लग़्व बातों को खरीद करके। बगैर इल्म के ये लोग लोगों को अल्लाह की राह से हटा देते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कि ऐसे लोगों के लिए रुसवा करने वाला अजाब है। इस आयत और दीगर आयतों हम देखेंगे, सलफ के अक़वाल को देखेंगे इंशाअल्लाह, और चंद अहादीस की रोशनी में देखेंगे कि इस्लाम में गाना बजाने की क्या अहमियत है। गाना बजाना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करना, इस्लाम इसको क्या कहते हैं, इसके ताल्लुक से क्या हुक्म आया है दीन में हमारे, हमको ये आपको इंशाअल्लाह जानना है। इससे पहले हम लोग इन डिटेल एक खुतबा और कर चुके हैं इसी के ताल्लुक से, उसी का ये इंशाअल्लाह दूसरा पार्ट होगा। अगर किसी को डिटेल में जानना है तो उस खुतबे को आप देख सकते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह लुकमान की आयत नंबर 6 में, कितने लोग ऐसे हैं, वमिनन नासी मन यश्तरी लहवल हदीस, कितने लोग ऐसे हैं जो लग़्व बातों को मोल लेते हैं, खरीद लेते हैं लोगों को बगैर इल्म के अल्लाह ताला की राह से बहकाने के लिए। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं कि इस आयत करीमा में जो लहवल हदीस से जो मुराद है लग़्व बात से, यह मुराद है गाना बजाना या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करना, जैसे गिटार है, तबला है, वगैरह वगैरह, जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल होता है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं रज़ियल्लाहु अन्हुमा कि अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा के जरिए से हमें यह बतलाया है कि गाना बजाना और तमाम तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को इस्तेमाल करना क्या है, इस्लाम में जायज़ नहीं है, बल्कि ये क्या है, हराम है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत बड़े सहाबी, फुक़हा में इनका शुमार होता है, बहुत बड़े अजीम सहाबी है, मुफस्सिर कुरान में भी है अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, यह हदीस आपको मुस्तदरक अल हाकिम में मिलेगी और तफसीर अत-तबरी में भी आपको ये बात मिल जाएगी। अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने 3 मरतबा कसम उठाया और कहा, अल्लाह की कसम है, अल्लाह की कसम है, अल्लाह ताला की कसम है। जबकि एक सहाबी को कसम खाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हर सहाबी आदिल होता है, हर सहाबी की बात सच्ची होती है अल्हम्दुलिल्लाह। सब पर जरह की जाएगी, लेकिन उसूल यह है कि सहाबा पे कोई जरह नहीं होगा, क्योंकि सारे के सारे सहाबा अल्हम्दुलिल्लाह अदल वाले थे, आदिल थे, और सारे के सारे सहाबा अल्हम्दुलिल्लाह जन्नती हैं। यही अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है, हर एक सहाबी जन्नती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु 3 मरतबा कसम खाया, और कसम खा करके अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि इससे मुराद, इस आयत करीमा से मुराद है कि अल्लाह ताला ने हम पर, यानी मुसलमानों पर गाना बजाना, तमाम तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को अल्लाह ताला ने हराम कर दिया है। तो पता ये चला कि सहाबा के कौल से, और कई सहाबा हैं जो इस आयत से इसी बात की तफसीर लेते हैं कि इस्लाम में गाना बजाने की कोई हैसियत नहीं है, बल्कि इस्लाम में गाना बजाना हराम है, जायज नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इमाम तबरानी अपनी हदीस में इसको जिक्र करते हैं, हदीस नंबर 7749, और शेख अल-अलबानी रहमहुल्लाह ने इसको सही कहा है अपनी किताब तहरीम अल तर्ब पेज नंबर 68 पर। इमाम शेख अल-अलबानी रहमहुल्लाह की किताब है द प्रोहिबिशन ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, उन्हें किताब लिखी इब्न हज़म रहमहुल्लाह के रद में, और तमाम तर वो सूफिया के रद में जो गाने बजाने को या रक्स को, नाचने को, घूमने को जो कि जायज ठहराते हैं, शेख अल-अलबानी ने उनके रद में ये किताब लिखी है, पढ़ सकते हैं आप। शेख अल-अलबानी इसको सही कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी आयत करीमा को, सूरह लुकमान की आयत नंबर 6 को तिलावत किया। तिलावत करने के बाद आपने फरमाया कि जब भी कोई आदमी ऊंची आवाज में गाना गाता है, जब भी कोई आदमी ऊंची आवाज में गाना गाता है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से अल्लाह ताला उस पर 2 शैतान को छोड़ देता है। 2 शैतान आ करके उसके कांधे पर बैठ जाते हैं, उसके शोल्डर्स पर बैठ जाते हैं, और बैठ करके वो शैतान अपनी टांगों से उस आदमी के सीने पर मारते रहते हैं जो गाना बजाता रहता है या जो गाना गाता रहता है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सीने की तरफ इशारा करके बतलाया, यहां, यानी वो 2 शैतान
اپنے پیروں سے اس کے کاندھے پر بیٹھ کر کے اس کے سینے پر مارتے رہتے ہیں، مارتے رہتے ہیں، مارتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک وہ خاموش نہ ہو جائے۔ دیکھیں کتنی بڑی سزا ہے، کتنی بڑی سزا ہے۔ اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گانا بجانے سے انسان کو سکون ملتا ہے، انسان کو آرام ملتا ہے، انسان کو ذہنی سکون ملتا ہے۔ آپ ذرا سوچئے اگر واقعی میں ایسا ہوتا کہ گانا سننے سے یا گانا گانے سے یا میوزیکل انسٹرومنٹ کا استعمال کرنے سے انسان کو ذہنی سکون ملتا اور انسان اچھائی کی طرف آتا، تو پھر کتنے ایسے میوزک کمپوزرز ہیں جو گانا گاتے ہیں، گانا بجاتے ہیں، میوزک کو کمپوز کرتے ہیں، آپ دیکھیں کہ وہ ہر قسم کے لغویات میں، فحائش میں سب کچھ جڑے ہوئے۔ کتنے ایسے جو سوسائڈ کر لیتے ہیں، آتم ہتیا کر لیتے ہیں۔ کیا اس کو آپ کہیں گے مینٹل سکون؟ کیا اس کو آپ مینٹل سکون کہتے ہیں؟ کبار تابعی میں سے اکثر تابعی آپ دیکھیں گے، چاہے وہ امام مجاہد ہوں، امام قتادہ ہوں، ابراہیم النخعی ہوں، سعید ابن مسیب ہوں، سعید ابن جبیر ہوں، عبداللہ ابن جریج ہوں، عطا الخراسانی ہوں، مخول ہوں، جتنے کو آپ دیکھیں گے سب کہتے ہیں اس آیت کے ضمن میں اور دیگر آیتوں کے ضمن میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین میں گانے بجانے کو اور میوزیکل انسٹرومنٹس کو حرام کر دیا، صراحتاً حرام ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض صوفیہ نے اس کو اجازت دے دی، لیکن اسی کوئی دلیل ہمیں، صحیح دلیل ہمیں قرآن اور صحیح حدیث سے نہیں ملتی ہے۔ اور گانا بجانا جو ہے یہ دراصل شیطان کا ورد ہے، یہ شیطان کا منتر ہے۔ آپ سوچئے ایک دل میں شیطان کا بھی ورد جمع ہو جائے اور رحمان کا بھی ورد جمع ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی دل میں شیطان کا بھی کلام ہو اور رب کا بھی کلام ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ یہ گانا بجانے کے ذریعے سے یا گانا سننے کے ذریعے سے یا گانا کو گانے کے ذریعے سے انسان شیطان کی راہوں پہ چلتا ہے، اور تمام تر وہ دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں جو شیطان تک اس کو پہنچا سکتے ہیں۔ دل کی بیماریوں میں سے، دل کی سختیوں میں سے سب سے بڑا اگر کوئی چیز جو دل کو سخت کر دیتا ہے یا دل کو بیمار کر دیتا ہے، وہ کیا ہے؟ یہ گانا بجانا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ عبداللہ ابن مسعود کہتے تھے رضی اللہ عنہ، الغناء ينبت النفاق فی القلب۔ اے لوگو، گانا گانے سے، گانا سننے سے اللہ تعالیٰ دل میں نفاق پیدا کر دیتا ہے۔ نفاق کس کو کہتے ہیں؟ نفاق کے معنی ہوتا ہے ہپوکریسی، مطلب انسان ظاہری طور پر اسلام کو تو ظاہر کرے لیکن اندر سے اسلام سے محبت نہ ہو۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ یعنی باہر کچھ اندر کچھ، اس کو کہتے ہیں نفاق۔ لہذا گانا گانے سے، گانا بجانے سے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے، اور جب دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے، جب دل گندا ہو جاتا ہے، جب دل میلا ہو جاتا ہے، تو پھر قرآن میں لذت کیسے ملے گی؟ نماز میں لذت کیسے ملے گی آپ کو؟ آج وجہ کیا ہے کہ آپ دیکھیں گے جتنے تر آج کے جو گانے ہیں، اللہ اکبر، اللہ ہم سب کی حفاظت عطا فرمائے، سب میں اڑیانیت ہے، سب میں ولگیرٹی ہے، سب میں آبسینٹی ہے۔ کئی گانے ایسے ہیں جن کو آپ اپنی بہن یا ماں کے ساتھ بیٹھ کے سن بھی نہیں سکتے۔ کئی گانے ایسے ہیں، کئی گانے ایسے بھی ہیں جن میں شرکیہ کلمات آپ کو ملیں گے۔ آپ دیکھ لیجئے، انسان اس کو گنگناتا ہے، دراصل وہ کیا کرتا ہے؟ وہ شرکیہ کلمات ہے۔ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ شیطان سمجھ چکا ہے کہ یہ میرا ورد ہے، جو میرا ورد کرے گا اس کے دل میں رب العالمین اپنا ورد نہیں ڈال سکتا ہے۔ لہذا جو کوئی میرے ورد سے اپنے زبان کو مصروف رکھے گا، مشغول رکھے گا، تر رکھے گا، شیطان جانتا ہے اس کی زبان کبھی بھی رحمان کے ورد سے تر نہیں رہ سکتی۔ اللہ۔ اور جتنے بھی آپ گانے آپ دیکھیں گے یہ انسان کو بے حیائی کی طرف لے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور جب بے حیائی کی طرف لے جاتے ہیں، زنا کی طرف لے جاتے ہیں، تو انسان کا دل کیا چاہتا ہے؟ انسان کے دل تمنائیں کرتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں آنکھوں کا زنا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حرام چیز کو دیکھنا۔ بچے جو ہوا چپ ہو جائے، بچوں کو چپ کرا دیجیے ذرا۔ آنکھوں کا زنا ہے حرام کو دیکھنا، کانوں کا زنا ہے حرام کو سننا، ہاتھوں کا زنا ہے حرام کو پکڑنا، اور ٹانگوں کا زنا ہے حرام کی طرف چل کر کے جانا۔
دل تمنائیں کرتا ہے، خواہشیں کرتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، اور شرمگاہ اس کی تکمیل کرتا ہے۔ لہٰذا ان حرام چیزوں کو سننا یہ کیا ہے؟ یہ کانوں کا زنا ہے میرے بھائیوں۔ دل میلا ہوتا ہے، دل گندا ہو جاتا ہے، انسان بے حیائی کی طرف جب جاتا ہے ان گانوں کے ذریعے سے، یہ ٹھیک الٹا ہے نماز کا۔ اللہ تعالیٰ سورہ عنکبوت کے آیت نمبر 45 میں کیا فرماتے ہیں؟ سورہ نمبر 29 میں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ کون چیز روکتی ہے؟ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، اور یہ گانے بجانے، یہ میوزیکل انسٹرومنٹ انسان کو بے حیائی کی طرف لے کر کے چلے جاتے ہیں۔ ٹھیک الٹا ہوا نا؟ اسی لیے آج نمازوں میں سستی ہے، اسی لیے آج نماز میں دل نہیں لگتا ہے، اسی لیے آج فجر میں کوتاہی ہے۔ کیوں؟ دل تو میلا ہو چکا ہے، دل تو کالا ہو چکا ہے، نماز میں دل کیسے لگے گا؟ امام ابو العالیہ رحمہ اللہ فرماتے تھے، ایک وقت ایسا آئے گا جب اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو قرآن سے آزمائے گا، قرآن سے پرکھا جائے گا، ان کے دل کی ایمانی کیفیت کو کیسے پرکھا جائے گا؟ وہ قرآن پڑھیں گے، قرآن وہ پڑھیں گے، لیکن قرآن سے لذت ان کو نہیں ملے گی۔ اللہ اکبر! کیا شاید وہ زمانہ نہیں آ گیا؟ کیا آج میرے دل کی کیفیت ایسی نہیں ہے کہ اگر امام صاحب قرات کرتے ہو، فجر میں ہو یا عشاء میں ہو، اور اگر کوئی لمبی سورت پڑھ دے تو واللہ آج ہم میں سے اکثروں کا دل یہ چاہتا ہے کب رکوع ہوگا؟ کیوں؟ لوگ قرآن سنیں گے، قرآن پڑھیں گے، لذت نہیں ہوگی۔ دل چاہے گا کہ نماز پڑھوں، دل چاہے گا تلاوت کروں، لیکن دل اتنا میلا ہو گیا ہے، شیطان کا ورد دل کے اندر ہے، چاہنے کے باوجود بھی آپ مصحف کو ہاتھ نہیں لگا سکیں گے۔ کیوں؟ دل تو میلا ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر! امام وقی ابن جرہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، کبار امام ہے، اللہ اکبر! کیا کہا جائے ایسے لوگوں کا۔ اسلاف کی زندگی کو پڑھیے گا تو ایمان منور ہو جائے گا۔ امام ابن وقی الجرہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی آدمی تم کو گانے بجانے کے آلات کے ساتھ دکھے، میوزیکل انسٹرومنٹ کے ساتھ دکھے، اس کو اٹھاؤ اور اس کے سر پر توڑ ڈالو، جس طریقے سے عبداللہ ابن عمر نے کیا تھا۔ کتنی سخت بات انہوں نے کہی ہے، دیکھ رہے آپ؟ کیوں؟ ان کے شاگرد امام الشافعی رحمہ اللہ، کون نہیں جانتا ہے امام شافعی کو؟ کون نہیں جانتا ہے؟ امام الشافعی رحمہ اللہ خود کہتے ہیں، امام الشافعی، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ حافظہ دیا تھا، اللہ اکبر، وہ قوی حافظہ دیا تھا کہ جس چیز کو ایک بار امام الشافعی دیکھ لے، زندگی بھر امام الشافعی نہیں بھولتے۔ اللہ! ایسے ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں، ایسے ایسے لوگ اللہ نے اس دین میں پیدا کیا ہے۔ جس چیز کو امام الشافعی ایک مرتبہ دیکھ لے، اس چیز کو امام الشافعی کبھی بھولتے نہیں ہیں۔ امام الشافعی کہتے تھے، واللہ اللہ کی قسم، جب میں ایک پیج کو دیکھتا، یاد کرتا، تو دوسرے پیج پر ہاتھ رکھ دیا کرتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر اس پہ نظر پڑے گی تو وہ بھی ساتھ ساتھ یاد ہو جائے گا۔ اللہ نے یہ قوی حافظہ دیا۔ امام الشافعی کہتے ہیں، میں وقی ابن جرہ کے پاس گیا۔ کیوں گیا؟ اور میں نے اپنے استاد سے کہا، استاد محترم، آج کل میں دیکھتا ہوں کہ میرا جو حافظہ ہے وہ تھوڑا کمزور ہو گیا۔ اللہ اکبر! دیکھیں کیا کہہ رہے امام شافعی، جس آدمی کے حافظے کا یہ حال ہے کہ ایک بار کسی ورق کو، صفحہ کو دیکھ لے تو وہ اسکین ہو جائے، چھپ جائے اس کے دماغ میں، وہ آدمی کہہ رہا ہے اپنے استاد وقی ابن جرہ کو کہ میرا حافظہ تھوڑا امام صاحب کمزور ہو گیا ہے، کیا کروں؟ وقی ابن جرہ کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ میرے بیٹے گناہ کرنا چھوڑ دے۔ اللہ اکبر! گناہ کرنا چھوڑ دے، کیونکہ گناہ، علم جو ہے یہ اللہ کا نور ہے، جو اللہ تعالیٰ کسی کو کسی کے سینے میں دیتا ہے، اور گناہوں کے ذریعے سے وہ نور جو ہے، علم کا نور، وہ بجھ جاتا ہے۔ میرے بچے گناہ کرنا چھوڑ دے، تیرا حافظہ کبھی ہو جائے گا۔ امام الشافعی کہتے ہیں، جب میں لوٹ رہا تھا، میں سوچ رہا تھا امام صاحب کی جواب پر کہ مجھ سے کون سا گناہ سرزد ہوا ہے۔ دیکھیں یہ ہوتے تھے اسلاف، وہ اپنی خامیوں کو ٹٹولتے تھے، اپنے اندر کی کمیوں کو ٹٹولتے تھے، نہ کہ سامنے والوں کی کمیوں کو ٹٹولتے تھے، نہ کہ سامنے والے کو برا کہتے تھے، نہ کہ سامنے والے کو یہ کہتے تھے۔ اور امام بغوی رحم اللہ نے، اللہ اکبر، تقوی کی بہترین تعریف کی ہے۔ کہا امام بغوی رحم اللہ نے تقوی کی سب سے بہترین تعریف انہوں نے یہ کی، انہوں نے کہا کہ انسان کے دل میں تقوی نہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اونچا سمجھے اور دوسرے سامنے والے بھائی کو حقیر سمجھے۔ نہیں، یہ تقوی نہیں۔
امام الشافعی کہتے ہیں میں سوچتا ہوا چلا رہا تھا, مجھے یاد آیا کہ میں ایک دن بازار کی طرف سے گزر رہا تھا تو میں نے ایک عورت کی ایڑی کو دیکھ لیا تھا, غلطی سے ایک عورت کی ایڑی پر میری نظر پڑ گئی تھی. اللہ اکبر. اس بات کو سننے کے بعد میں سوچتا ہوں کہ ہم لوگ کس کیٹیگری میں. آج ہم کمپلین کرتے ہیں کہ قرآن یاد نہیں ہوتا ہے صاحب, حدیثیں یاد نہیں ہوتی ہیں, دین میں دلچسپی نہیں ملتا ہے, تلاوت کرنے کا دل نہیں چاہتا ہے, حدیثیں پڑھنے کا دل نہیں چاہتا ہے, دینی مجالس میں بیٹھنے کا دل نہیں چاہتا ہے, امام صاحب تفسیر کرتے دل نہیں چاہتا ہے, حدیث کی درس ہوتا ہے دل نہیں چاہتا ہے. کیسے دل چاہے گا؟ جس آدمی کے حافظے کا یہ حال ہے, وہ کہتا ہے کہ غلطی سے ایک مرتبہ نظر پڑ گئی ہے, لڑکی کے ایڑی پر کھلی ہوئی اس کی ایڑی تھی. اللہ اکبر. آپ دیکھ رہے ہیں, دیکھ رہے آپ. لہذا میرے بھائیوں, یہ دین ہے, یہ علم ہے, یہ ایسے نہیں آئے گا, یہ قربانیاں مانگتا ہے, یہ قربانیاں مانگتا ہے. یہ تو یہ عالم ہے. جو آدمی گانا سنے, اللہ گانا گنگنائے, اس کا کیا کہنا ہے؟ اس کا کیا کہنا ہے؟ الغنا رقیۃ الزنا, کس کا قول ہے یہ؟ فضیل ابن عیاض رحم اللہ فرماتے تھے گنا تو دراصل یہ تو زنا کا منتر ہے, یہ زنا کی طرف لے جاتا ہے. اور آپ دیکھ لیجئے ایسا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سورہ نجم سورہ نمبر 53 آیت نمبر 59, 60, 61 پڑھیے آپ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افمن ھذا الحدیث تعجبون, کیا تم تعجب کرتے ہو اس حدیث پر, اس قرآن پر؟ وتضحکون ولا تبکون, ارے تم ہنستے اور روتے نہیں. جہنم کی آیتیں آتی ہیں تمہیں کچھ نہیں ہوتا, عذاب کی آیتیں آتی ہیں تمہارے اوپر کچھ گزرتا نہیں ہے, تم ہنستے ہو روتے نہیں ہو. اللہ اکبر. کیوں؟ سمجھ میں نہیں آتا ہے. اور عجیب بات ہے, میں پھر وہی بات کہتا ہوں, دل میلا ہو گیا آج. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ, تم ہنستے زیادہ اور روتے کم ہو. وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ, اور تم کھیل کر رہے ہو. ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہما کہ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ سے مراد ہے یہاں پر گانا اور بجانا. ابن عباس کہتے تھے سنو, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ مکہ میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو یہ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے؟ یہ مشرکین مکہ ناچتے تھے اور گاتے تھے, یہ شور مچایا کرتے تھے. مشرکین مکہ گا گا کر کے یہ شور مچایا کرتے تھے. اور ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہما کہ یمن کے جو لوگ ہوتے تھے وہ کہتے تھے اسمد لنا, میرے لیے گانا گا. لہٰذا ابن عباس کہتے ہیں, تفسیر الطبری میں آپ کو بات ملے گی, ابن عباس کہتے ہیں یہاں سے مراد کیا ہے؟ گانا بجانا ہے اس سے مراد. قرآن کی آیت پڑھیے سورہ اسراء آیت نمبر 64, سورہ نمبر 17, وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابلیس کو, شیطان کو, جا تو جس کو بھی اپنی آواز سے بہکانا چاہے بہکا لے. یہ کس کی آواز ہے آج؟ یہ گانے بجانے کس کی آواز ہے؟ یہ شیطان کی آواز ہے میرے بھائیوں. عمر بن عبدالعزیز رحم اللہ نے جب خط لکھا, جو ان کے بیٹے کا کیئر ٹیکر تھا, جو ان کے بیٹے کا دیکھ بھال کرتا تھا, عمر بن عبدالعزیز رحم اللہ نے خط لکھا. اور کیا لکھا؟ لکھا کہ سنو, سب سے پہلی چیز جو میرا بچہ تیرے اندر دیکھنا چاہتا ہے یا تیرے اخلاق میں دیکھنا چاہیے میرے بیٹے کو, وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ گانوں سے نفرت. تیرا اخلاق, تیرا ظاہری ایسا ہونا چاہیے کہ جب بچہ دیکھے تجھ کو تو واقعی میں اس کو محسوس ہو کہ یہ آدمی گانوں سے نفرت ہوتا ہے. کیونکہ عمر بن عبدالعزیز رحم اللہ کہتے تھے سنو, کیونکہ یہ گانا کیا ہے؟ یہ شیطان کا ورد ہے جو شیطان سے شروع ہوتا ہے اور رحمان کے غصے پہ ختم ہوتا ہے. اے لوگوں سنو, میں نے علماء کو کہتے ہوئے سنا ہے یہ گانا دل میں نفاق پیدا کرتا ہے, بین ویسے ہی جیسے تم کھیت میں پانی پٹاتے ہو اور پانی پٹانے سے غلہ اگلتا ہے, اناج اگلتا ہے. یہ گانا بجانا دل میں اس طریقے سے نفاق پیدا کرتا ہے. امام احمد رحم اللہ کا بھی یہی قول ہے کہ گانے بجانے سے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے جس طریقے سے کھیت میں پانی پٹانے سے غلہ اگتا ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا بھی یہی قول ہے, گانے بجانے سے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سورہ فرقان کی آیت نمبر 72 میں فرماتے ہیں والذین لا یشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما. اور وہ لوگ کون؟ عباد الرحمان کے اللہ تعالیٰ نے جب صفت بتلائی تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عباد الرحمان اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں, واقعی میں جو اللہ کے بندے وہ یہ ہوتے ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے.
جھوٹی گواہی میں شامل نہیں ہوتے ہیں. اور جب کسی لغو بات سے گزرتے ہیں، چاہے وہ ہنسی ہو، مذاق ہو، ٹھاٹا ہو، چاہے غیبت ہو، چغلی ہو، گانا ہو، بجانا ہو، جب کسی بھی لغو بات سے وہ گزرتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ کے رحمان کے بندے وہ ہیں جو چپ چاپ سے، شرافت سے وہاں گزر جاتے ہیں. ایسا نہیں کہ وہ بیٹھ کے سننے لگتے ہیں، ایسا نہیں کہ اس غیبت اور چغلی میں وہ بھی مزہ لیتے ہیں، ایسا نہیں اس گانے کی محفل میں وہ بھی پہنچ جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے. اللہ کے نیک بندے ایسے نہیں ہوتے. ابن ماجہ کی صحیح حدیث، حدیث نمبر 4020 4020، اللہ کے نبی نے فرمایا اے لوگو سن لو، میری امت میں ایک گروہ ایسا ہوگا. اللہ اکبر، دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. میری امت میں ایک گروہ ایسا ہوگا جو شراب کو نام بدل کے پیے گا. آج لوگ پیتے نہیں ہیں، آج لوگ کہتے ہیں فروٹ بیئر ہے. اللہ اکبر. لوگ کہتے ہیں آج ریڈ وائن ہے. اچھا، آپ نام کچھ بھی دے دی، وہ ہے شراب. میری امت میں ایک ایسا گروہ پیدا ہوگا جو شراب کو نام بدل کے پیے گا اور اس کے سر پر میوزک کے آلات بجائے جائیں گے، میوزیکل انسٹرومنٹس بجائے جائیں گے، گانے والیاں ان کے سامنے ناچیں گی. بولو آج یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی آج صحیح ثابت ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے؟ آج کس کے گھر میں ٹی وی پر، کس کے موبائل میں یہ گانے والیاں ناچ رہی ہیں کہ نہیں ناچ رہی ہیں، گا رہی ہیں کہ نہیں گا رہی ہیں؟ کیا تمہارے سروں پر گانا بجایا جا رہا ہے کہ نہیں بجایا جا رہا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات کو یاد کرو. اللہ کے نبی نے فرمایا اے لوگو، امت میں ایک ایسا گروہ ہوگا، ایک ایسا وقت آئے گا کہ جب لوگوں کے سر پر گانے بجانے جائیں گے، گانے والیاں گانے والے کے سامنے گانا گائیں گی. اللہ اکبر. اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ان قریب زمین میں دھسا دے گا. اور سن لو، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے چہرے کو سور اور بندر کے شکل میں تبدیل کر دے گا. اللہ اکبر. لوگ بولتے ہیں ارے صاحب یہ فلسفے ہیں. فلسفے ہیں؟ اچھا، ارے یہ تو بولنے کی باتیں، کس کا چہرہ بدل رہا ہے؟ ذرا ایک بار ٹھنڈے دماغ سے ذرا سوچ کے سوچو تو ذرا، اگر اللہ نہ کرے بدل دے تو کیا کرو گے؟ دنیا کے کوئی ڈاکٹر تمہارے کام نہیں آئیں گے. کیا ایسا ہوا ہے؟ آؤ ذرا قرآن تو پڑھ لو. قرآن کو مانتے ہو؟ او بھائی قرآن کو مانتے ہو؟ اٹھاؤ سورہ بقرہ، سورہ نمبر 2، اٹھاؤ آیت نمبر 65. اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے بنی اسرائیل کے تعلق سے کہا یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ہفتے والے دن کے تعلق سے تجاوز کی. تفسیر نہیں کہ وقت نہیں کہ میں تفسیر بتاؤں آپ کو، امام صاحب سے پوچھے گا تفسیر اس کی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہفتے والے دن سے تجاوز کی. اللہ اکبر. کیا تھا ہفتے والے دن میں؟ ہفتے والے دن میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر مچھلیوں کو پکڑنے سے منع کیا تھا. ان لوگوں نے ہیلے بہانے نکال لیے. اللہ کے گویا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے فرمان کو انہوں نے ٹھکرا دیا. اللہ نے کہا ہم نے ان کے چہروں کو ذلیل بندر بنا دیا، ہم نے ان کو ذلیل بندر بنا دیا. او لوگوں، تیسیر الرحمان کی تفسیر اٹھاؤ. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو، ایسے لوگوں کو جنہوں نے نافرمانی کی اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ نے حقیقتاً ان کو بندر بنا دیا تھا. ان للہ و انا الیہ راجعون. اللہ نے بندر بنا دیا ان کو. وہ بندر بن گئے تھے. ان کا دماغ انسانوں والا تھا. اللہ کی قسم وہ بندر بن گئے. وہ ایک دوسرے کو دیکھتے تھے. تم کہتے ہو ایسا نہیں ہوگا؟ کون کہتا ہے ایسا نہیں ہوگا؟ کون کہتا ہے ایسا نہیں ہوگا؟ وہ اللہ جو چاہے کر دے. اللہ نے ان کے چہرے کو بندر والا بنا دیا. دماغ انسانوں والا تھا. وہ ایک دوسرے کو دیکھتے تھے. اللہ کی قسم زار و قطار روتے تھے. کچھ بول نہیں پاتے. زار و قطار روتے دیکھ دیکھ کے. کیوں؟ اب کیا؟ اب تو عذاب آ گیا. تم اللہ کے دین کو کھلواڑا بنا بیٹھے تھے نا. لو عذاب آ گیا. عذاب کو اب چکھو. روتے تھے. اور اللہ کی قسم 3 دن اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی حالت میں رکھا. وہ بندر بنے رہے. اللہ اکبر. بندر بنے رہے. 3 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی. وہ مر گئے. اور سن لیجئے، اس وقت بنی اسرائیل میں 3 گروہ ہوئے تھے. ایک وہ جس نے نافرمانی کی، جس نے ہفتہ والے دن کے فرمان کو ٹھکرا دیا. دوسرے وہ
جنہوں نے نافرمانی نہیں کی لیکن جو لوگ نافرمانی کر رہے تھے ان کو ٹوکا بھی نہیں. اور تیسرا وہ گروہ تھا جنہوں نے نافرمانی نہیں کی اور جو لوگ نافرمانی کر رہے تھے ان کو ٹوک رہے تھے. تو دوسرے گروہ جنہوں نے نافرمانی نہیں کی تھی وہ تیسرے گروہ والے گروہ کو کہہ رہے تھے ان کو بولنے سے کیا فائدہ ہے, یہ نہیں مانیں گے. تو تیسرے گروہ نے کہا تھا ہم اس لیے ان کو تنبیہ کرتے ہیں, اس لیے اللہ کی یاد دہانی ان کو اس لیے دلاتے ہیں تاکہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نہ پوچھے کہ جب یہ لوگ اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے تو نے اس کو کیوں نہیں روکا, تم نے اس کو کیوں نہیں روکا. اور سنو, آئے ہائے ہائے, جب عذاب آیا نا تو ان دونوں گروہوں پہ آیا ہے. ایک جو کر رہا تھا اور دوسرا جس نے کیا نہیں تھا لیکن غلط چیز کو روکا بھی نہیں تھا. اللہ اکبر. آج ہم میں سے کتنے لوگ بولتے ہیں بھیا اپنے کام سے مطلب رکھو, دوسرے کو بولنے کی کیا ضرورت ہے, بیوی بے پردہ ہو کے گھر سے باہر چلی جائے, کچھ ہو میرے گھر میں تو نماز پڑھتا ہوں. اچھا کیا ضرورت ہے بولنے کی؟ چلو بھائی ویسا ہے, بیوی ویسی ہے, بچے ویسے ہیں, گھر ویسا ہے, باپ ویسا ہے, چلے گا نہیں چلے گا, نہیں چلے گا. آپ کو تنبیہ کرنی ہوگی, آپ کو ان کو حق بتانا ہوگا, حق بات سے ان کو آگاہ کرنا ہوگا. اب یہ ان کے اوپر ہوگا وہ مانے چاہے نہ مانے, لیکن آپ کو بتانا ہوگا میرے بھائیوں. لہٰذا میرے بھائیوں اللہ نے ایسا کر دیا ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا جو گانے بجانے کو سنتا ہے میرے بھائیوں, اللہ اکبر, جو گانا گاتا ہے عنقریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسا کر دے. اور اگر کر دے گا تو کیا کرو گے؟ اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ ہم میں سے کسی کو مستحق بنائے. لہذا اسے بچنا پڑے گا. اور بچو گے کیسے؟ ان سب چیزوں کو چھوڑ دیا جائے. میرے بھائیو اللہ کے نبی صحیح بخاری کی حدیث میں فرماتے ہیں, حدیث نمبر 5590, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ. میری امت میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو زنا کو, ریشم کے کپڑے کو پہننے کو, شراب کو اور میوزیکل انسٹرومنٹس کو حلال کر لیں گے. کیا ہم میں سے کوئی ایسا بھائی ہے آج؟ ہو سکتا ہے شاید میں ہی ہوں, ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی اور ہو, لیکن کتنی آج یہ صحیح ثابت ہو رہی ہے بات. آج وہ حلال کر لیں گے اپنے اوپر. حلال کرنے سے مراد وہ چیزیں حرام تھی. میرے بھائیوں ان گانے بجانوں کو چھوڑنا ہوگا. حدیثوں سے ہمیں یہی ملتا ہے. امام بخاری کی کتاب الادب المفرد میں امام بخاری رحمہ اللہ حدیث نمبر 1247 امام بخاری رحمہ اللہ لکھتے ہیں امی عائشہ رضی اللہ عنہ ایک گھر سے گزری اور آپ نے دیکھا کہ اس گھر میں گانے بجانے کا کارکرم چل رہا تھا. ایک آدمی گانا گا رہا تھا, سر کو گھما گھما کر کے گانا گا رہا ہے. اللہ اکبر. اما عائشہ جب گزری تو اما عائشہ رک گئی اور کیا کہا اما عائشہ نے؟ اللہ اکبر, اف, کہا شیطان ہے یہ, شیطان, یہ شیطان ہے, اس کو گھر سے نکالو, گھر سے نکالو. اب بعد میں جا کر اس کو گھر سے نکالا گیا. میں پوچھتا ہوں اگر آج امی عائشہ زندہ ہوتی رضی اللہ عنہا اور آج ہمارے مسلم محلے سے گزرتی, اللہ کی قسم بتائیے وہ ہمارے گھر والوں کے تعلق سے, ہمارے تعلق سے کیا سوچتی؟ کیا ہم کو وہ مسلمان سمجھتی؟ وہ کہتی یہ تو شیطانوں کا گھر ہے, یہ شیطان ہے, یہ لوگ, نکالو ان کو, نکالو. اللہ اکبر. آج باپ کیا کرتا ہے؟ بیٹے کو اسمارٹ فون لے کر کے دے دیا. آہا, کوئی چیک نہیں ہے, کوئی کنٹرول نہیں ہے, وہ کیا کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے, آپ اس کو خود لے کر کے دیتے ہیں. وہ گانے سن رہا ہے, کیا کر رہا ہے آپ کو پتہ نہیں ہے. اللہ اکبر. سوچنے کی بات ہے میرے بھائیوں, ذرا غور و فکر کریے ان باتوں پر. عرب کے لوگ ایک محاورہ کہتے تھے, بڑا عجیب محاورہ کہتے تھے وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ تو پاسبل ہے, جبکہ پاسبل نہیں ہے, یہ ممکن نہیں ہے, یہ پاسبل ہے, یہ ہو سکتا ہے, شاید. وہ کہتے تھے کہ ایک مچھلی اور ایک چھپکلی مل جائے. کیوں؟ مچھلی پانی میں رہتی ہے اور چھپکلی ریت پر. چھپکلی ریت پر, مچھلی پانی میں, کیا کبھی دونوں مل سکتے ہیں؟ نہیں. وہ کہتے تھے مان لو یہ ہو سکتا ہے کہ مچھلی اور چھپکلی مل جائے, لیکن وہ کہتے تھے اللہ کی قسم انسان کے دل میں شیطان کا ورد اور رحمان کا ورد اکٹھا ہو جائے, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے. کیا مثال دیتے تھے, اللہ اکبر, یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے تھے اے لوگو
یاد رکھو وقت کو برباد کرنا موت سے بھی برا ہے. کیوں؟ وہ کہتے تھے وقت جو آدمی برباد کرتا ہے جتنا زیادہ وہ وقت برباد کرتا ہے وہ اللہ اور اللہ کی جنت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. اور موت تم کو اس دنیا اور دنیا کے لوگوں سے دور کرتی ہے. جن لوگوں کے لیے تم نے جس دنیا کے لیے تم نے اس وقت کو برباد کیا ہے، اللہ اکبر، وہ وقت تم کو اللہ تعالیٰ سے اور اللہ کی جنت سے دور کرتا ہے. کیا یہ کافی نہیں ہے باتیں سننے کے بعد ہمارے پاس؟ عثمان ابن عفان کہتے تھے رضی اللہ عنہ، ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 311. عثمان ابن عفان کہتے تھے رضی اللہ عنہ کہ میں نے کبھی بھی میں نے اللہ اکبر اپنے دائنے ہاتھ سے اپنے شرمگاہ کو چھوا نہیں ہے جب سے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اس ہاتھ سے بیعت کیا ہے. ہاں، میں نے کبھی بھی گانا نہیں گایا ہے. اللہ اکبر، میں نے کبھی بھی گانا نہیں گایا ہے. ان کی سیرت پڑھیے، وہ کہتے تھے میں چوتھا آدمی تھا اسلام قبول کرنے والا. وہ کہتے تھے کہ ہر جمعہ کے دن میں غلام کو آزاد کرتا تھا، اور اگر غلام نہ ہوتا تو بعد میں اس کو آزاد کرتا تھا. میں نے جاہلیت میں اور اسلام لانے کے بعد بھی کبھی بھی زنا نہیں کیا. اللہ اکبر، اور کبھی گانا نہیں گایا. اللہ، ایسے لوگ تھے، ایسے لوگ. عطا ابن رباح کہتے تھے رحمہ اللہ، اے لوگوں یاد رکھو تم سے پہلے کے جو لوگ تھے وہ لوگ تلاوت کو، اللہ کے ذکر کو اور تمہارے کام کا جو تم اپنے ارننگ کمانے کے لیے کرتے ہو اور لوگوں کو خیر کی طرف بلانا، لوگوں کو برائی سے روکنا کے علاوہ ہر چیز کو وہ کیا سمجھتے تھے؟ لغو بات سمجھتے تھے. کیا تم بھول بیٹھے ہو کہ تمہارے دو کاندھے پر دو فرشتے ہیں؟ تم جو کچھ بھی کہتے ہو وہ لوگ ریکارڈ کر رہے ہیں. کیا اس بات کو تم بھول بیٹھے ہو؟ کیا ہمارا بھول بیٹھے ہیں آج؟ امام ابو یوسف، امام ابو حنیفہ کے شاگرد، چاروں ائمہ کے نزدیک گانے بجانا حرام ہے. چاروں ائمہ کے نزدیک حرام ہے. امام ابو یوسف رحمہ اللہ کہتے تھے کہ اگر کسی کے گھر سے گانے کی آواز آئے مسلم حاکم کو چاہیے کہ اس کو نکال کر کے سزا دے، اس آدمی کو سزا دے. اس کے باوجود بھی اگر وہ آدمی نہیں سدھرتا ہے تو اس کو گھر سے بے دخل کر دے. اتنے کڑے الفاظ ہیں، اتنے کڑے الفاظ ہیں. قاضی شریح، کون نہیں جانتا ہے قاضی شریح کو؟ اللہ کو کیا بیان کیا جائے، کیا بیان کیا جائے قاضی شریح کے عدل و انصاف کے بارے میں. قاضی شریح کے پاس ایک آدمی لایا گیا، مقدمہ یہ دائر کیا گیا کہ اس آدمی نے دوسرے آدمی کے میوزیکل آلات کو توڑ دیا ہے، اس پر جرمانہ لگایا جائے. قاضی شریح کہتے اس پہ کوئی جرمانہ نہیں لگے گا، کوئی جرمانہ نہیں لگے گا، اس نے ٹھیک کیا ہے. اللہ اکبر، اس آدمی نے ٹھیک کیا ہے جو اس نے توڑ دیا ہے. القاسم ابن محمد ابن ابو بکر صدیق رحمہ اللہ، 7 مدینہ کے 7 جو فیمس فقہا تھے ان میں یہ ایک تھے. ان سے پوچھا گیا، انہیں کہا کہ سنو اے لوگو، میں تمہارے لیے گانا بجانا کو بہت برا سمجھتا ہوں، اس سے بچ جاؤ. لوگوں نے پوچھا امام صاحب کیا یہ حرام ہے؟ تو امام صاحب نے جواب دیا، کہا یہ بتا قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ حق کو اور باطل کو الگ الگ کرے گا تو ہی بتا اللہ تعالیٰ گانا بجانے کو اور گانے کے آلات کو کس میں رکھے گا، حق میں یا باطل میں؟ اس نے کہا باطل میں. کہا تجھ کو تیرا جواب مل گیا، تجھ کو تیرا جواب مل گیا. اس لیے میرے بھائیوں، قرآن سے ہمیں ملتا ہے، حدیث سے ہمیں ملتا ہے، اسلاف کے قول سے ہمیں ملتا ہے کہ گانا بجانا درست نہیں ہے. کوئی بھی بھائی اگر میرا اس میں ملوث ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے. اور بعض سلف کا یہ قول ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے گھر کو، اپنے مکان کو، اپنے دکان کو ایسے لوگوں کو رینٹ پر دیتا ہے جو گانا بجانے کی چیزوں کو بیچتے ہیں تو وہ بھی گناہ گار ہے. کیوں؟ گناہ کے لیے رینٹ پر دینا اپنی چیز کو، یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی گناہ ہے. لہٰذا میں اپنے طرف سے میں نے اپنی بات کوئی نہیں کی ہے، میں نے اللہ کا قول، اس کے رسول کا قول اور اسلاف کا قول آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اگر ہم میں کا کوئی بھائی اس میں ملوث ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے، فوراً چھوڑ دینا چاہیے. اس سے بہت بڑی قباحتیں آتی ہیں، گھر میں نحوست آتی ہے، ایک دوسرے کے دل سے دوری ہوتی ہے، دل میلا ہو جاتا ہے، اللہ کی عبادت سے انسان دور ہو جاتا ہے، اللہ کے قرآن سے انسان دور ہو جاتا ہے. اور آج کیا کہا جائے، آج تو مسجدوں میں بھی موبائل آ گیا ہے،
آج تو مسجدوں میں بھی گانے آ گئے ہیں، رنگ ٹون بج رہا ہے موبائل میں، اللہ اکبر. کوئی بھائی بھول گیا ہوگا، میں یہ نہیں کہتا جان بوجھ کے کرتا ہے، لیکن بھول گیا. لیکن مقصد کیا ہوا؟ شیطان اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا. جہاں اللہ کا کلام چل رہا تھا، جہاں اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص جگہ ہے مسجد، وہاں پر بھی آج گانے بج رہے ہیں، وہاں پر بھی آج گانے بج رہے ہیں. میرے بھائیوں، ان چیزوں کو توڑ ڈالیے، پھینک ڈالیے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. اور ہر وہ چیز جو جائز اور درست ہے اس کو استعمال کریے. آخری بات بول کے بات ختم ہو. تو کڑوی بات ہے. بعض سلف کا یہ قول ہے، وہ کہتے تھے کہ گانا وغیرہ کون گاتا تھا جانتے ہیں؟ اللہ، تھوڑی کڑوی بات ہے لیکن وہ کہتے تھے گانا بجانا تو یہ عورتوں کا اور بچیوں کا شیوا تھا. کون عورتیں؟ غلام عورتیں. اور کون جانتے کون؟ جو مخنث ہوتے تھے. مخنث سمجھتے ہیں نا؟ وہ تو مخنث نہیں سمجھے، مخنث کہتے تھے ہجڑے کو. یہ کتنی سخت بات ہے، کتنی سخت بات ہے. وہ سمجھتے تھے، وہ کہتے تھے یہ تو ہجڑے گاتے ہیں گانا. یہ مسلمانوں کا شیوا کب سے بن گیا جی؟ وہی مسلمان مردوں کا شیوا کب سے بن گیا؟ یہ نہیں 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 نہیں، مسلمان مردوں کے لیے جائز نہیں ہے. تو میرے بھائیوں، ان قریب ہم لوگ عذاب سے گرے ہوئے. اللہ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں ان تمام تر آلات سے دور رکھے. اور خاص کر کے میرے وہ بھائی جن کے سینے میں رب نے قرآن جمع کیا ہے، جو دعوت و تبلیغ کے کام میں جڑے ہوئے ہیں، خاص کر ان کو، ہم کو، ایک دوسرے کو ہم کو تلقین کرنی چاہیے، ان تمام تر چیزوں سے دور رہے.